नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सूरह फातिहा का जो तर्जमा है उसमें सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में आज हम्द के बारे में हमदा किसके लुग़वी और इस्लाही माना को हम इंशाल्लाह समझेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लायक हैं तो जो तमाम जहानों का रब है। तो यहाँ हम्द हम्द के लुग़वी माना शुक्र से आम है, यानी ये जो हम्द है हा मीम दाल, सबसे पहले हा मीम दाल को समझना है कि ये क्या है। ये एक रूट है, ठीक है। हर कुरान पाक का जो एक लफ्ज होता है, एक कलमा होता है, उसके अंदर एक उसकी असल होती है, इसको रूट्स कहते हैं। तो हा मीम दाल हमदा, तो हमदा का लुग़वी और इस्तिलाही माना जो है समझेंगे। हम्द का माना है शुक्र करना, उसका रज़ा, जज़ा और हक़ को अदा करना। और तहमीद का माना है अल्लाह की बार-बार हम्द करना। और मोहम्मद का माना है जिसकी बार-बार हम्द की गई हो। हम्द मज़म्मत की नक़ीद है। हम्द का ताल्लुक नेमत और गैर नेमत दोनों से है। शुक्र का ताल्लुक सिर्फ नेमत से है। हम्द शुक्र है, इसमें और इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ अक़वाल के साथ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह का माना है अश-शुक्रुल्लाह, और कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की सना और उसकी तारीफ़ है। शुक्र सिर्फ इस सना को कहते हैं जो नेमत पर की जाती है, और हम्द बाज़ औक़ात किसी काम के शुक्र को कहते हैं, और कभी इब्तिदाअन नेमत के बगैर किसी शख्स की सना को हम्द कहते हैं। सो अल्लाह की हम्द इसकी सना है और उसकी इन नेमतों का शुक्र है, सब जो सबको मुहीत है, और हम हम्द शुक्र से आम है। यहाँ हम्द के बारे में इंसान की सिफ़ात ज़ातिया और उसकी अता पर उसकी हम तारीफ़ करते हुए उसकी सिफ़ात ज़ातिया पर उसका शुक्र अदा नहीं करते। मसलन किसी की सखावत की तारीफ़ करना शुक्र है, उसके हुस्न की तारीफ़ करना शुक्र नहीं, हम्द है। हदीस में है कि हमद हम्द रईस शुक्र है, जिस शख्स ने अल्लाह की हम्द नहीं की उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। हम्द शुक्र की रईस इसलिए है कि इसमें नेमत का इजहार और उसका मशहूर करना है। हम्द शुक्र से आम है। इसमें हम पर गुफ्तगू को अगर हम और मजीद बढ़ाते हैं तो हम किसी खूबी की बतौर ताज़ीम सना करना, किसी नेमत की वजह से हो या उसके बगैर हो। हम्द कौली भी है, ज़बान से अल्लाह ताला की वो तारीफ़ करना जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़बानों के ज़रिए खुद अपनी तारीफ़ फरमाई। हम्द फ़ेली, अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा जोई के लिए बदन से नेक अमाल करना। हम्द हाली, रूह और क़ल्ब के एतबार से सना करना, मसलन इल्मी और अमली कमालात से मुत्तसिफ़ होना, अल्लाह सुब्हाना ताला के अखलाक से यानी कि मुतखलिक होना। हम्द उर्फ़ी, मनाम के इनाम की वजह से यानी कि नेमत के वजह से करने वाले की वजह से कोई ऐसा फ़ेल करना जिससे उसकी ताज़ीम ज़ाहिर हो, ज़बान से हो या किसी और दीगर अज़ा से। तो ख़ुलासा क्या निकला कि किसी चीज़ की गैर इख्तियारी खूबी पर उसकी तारीफ़ करना। मिसाल के तौर पर याकूत और मोती की खूबसूरती पर तारीफ़ करना, और किसी शख्स के इनाम और एहसान पर उसकी ताज़ीमन सना करना शुक्र है, और किसी की इख्तियारी खूबी पर उसकी ताज़ीमन तारीफ़ करना, ख्वाह उसने कोई नेमत दी हो या ना दी हो, ये क्या है? हम्द है।
کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی نعمت نہ دی ہو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ثنا اور ہر تعریف اس کا شکر ہے، اور اس کی ہر حمد شکر کے ضمن میں آتی ہے۔ اب تمام تعریفوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ استحقاق یعنی کہ کچھ تحقیق جو ہے اس پر دلائل جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ الحمدللہ میں الف لام جیسے پڑھا نا الحمدللہ، تو ہا میم دال تو میں نے حمد کی تعریف آپ کے ساتھ بیان کی۔ اب کیا ہے کہ ال کیا ہے؟ الف لام یہ استغراق کے لیے ہے، لام یا جنس کے لیے ہے۔ اگر یہ لام استغراق ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حامد کہ ہر زمانے میں ہر حمد اللہ کا حق ہے، اس کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر لام جنس کا ہو، لام جنس ہو، تو معنی یہ ہے حمد کی ماہیت اور حقیقت اللہ کا حق اور اس کی ملک ہے اور اس کے منافی ہے۔ حمد کا کوئی فرد اللہ کے غیر کے لیے ثابت ہو تو ہر دو طریقوں سے معلوم ہوا حمد صرف کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یعنی کہ حمد اور شکر میں دیکھیں اس دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہی وہ تعریف کے لائق ہے، کیونکہ تعریف کسی حسن اور کمال کی ہوتی ہے۔ تمام محاسن اور کمالات کا جو مبدع ہے اللہ تعالیٰ ہے، تو ثابت ہوا تمام تعریفات کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب کیا ہے؟ الحمد للہ میں لام کیا ہے؟ لام یا اختصاص لائق کے لیے ہے یا ملکیت کے لیے ہے۔ پہلی صورت میں یہ معنی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز اس کے فضل اور احسان سے معمور ہے۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفوں کا اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ ہر چیز ہر حال میں اللہ کی مملوک ہے۔ تو جس حال میں وہ حمد کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کی مملوک ہے، لہٰذا وہ حمد بھی اللہ کی مملوک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر کوئی شخص جیسے بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی طرف تعریف کر رہا ہے، کسی عالم کے علم کی تعریف کر رہا ہے، تو وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اس پھول میں خوشبو اور عالم میں علم کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے تعریف در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اسی ایک جملے سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ جو شخص سورج کی، کسی نبی کی یا کسی دیوی اور دیوتا کی پرستش کرتا ہے اور ان میں کسی خوبی اور کمال کو دیکھ کر اس کی پرستش کرتا ہے، حالانکہ وہ کمال اور حسن ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اسی کا عطا کردہ ہے، اس لیے عبادت کا حقدار صاحب کمال نہیں ہے، خالق کمال ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر محسن، ہر نعمت کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم اس سے منع نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہر نعمت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اس لیے نعمت کرنے والے کے انعام اور کسی محسن کے احسان پر اس کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر نعمت، ہر احسان در حقیقت اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کا احسان ہے۔ مثلا کسی بھوکے شخص کو بھوک سے بلبلاتے دیکھ کر کوئی شخص اس کو کھانا کھلا دیتا ہے، بظاہر اس شخص کا احسان ہے کہ اس شخص نے احسان کیا، لیکن غور کیجئے گا اگر اللہ کھانا ہی پیدا نہ کرتا تو وہ شخص بھوکے کو کیسے کھلاتا؟ یا کھانا تو پیدا کیا تھا لیکن اس شخص کے پاس کھانا خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے تو کہاں سے کھلاتا؟ کھاتا بھی ہوتا تو اس کے حصول کے لیے پیسے بھی ہوتے، لیکن اس کے دل میں بھوکے کو دیکھ کر رحم نہ پیدا ہوتا، تو بھوکے کو کب کھلا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہوتا لیکن بھوکے آدمی میں کھانے کی صلاحیت نہ ہوتی، مثلا اس کے منہ میں یعنی کہ کیا ہوتا؟ ناسور ہوتا، یا اوپر کے جبڑن نچلے جبڑے پر بیٹھ جانے کی وجہ اس کا منہ بند ہو گیا ہوتا، تو وہ بھوکے کو کب کھانا کھلا سکتا تھا؟
تو نعمت بھی اس نے پیدا کی، نعمت کے حصول پر نعمت کرنے والے کو قدرت بھی اس نے دی نعمت دینے کے لیے، منعم میں رحم کا جذبہ بھی اس نے پیدا کیا، نعمت سے فائدہ اٹھانے کی، نعمت کرنے والے الہ پر صلاحیت بھی اسی نے پیدا کی، تو پھر کیا ہم اور شکر کا کون مستحق ہوگا؟ اس لیے اولاً اسی کی حمد کی جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ اب یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ظاہری وسائل اور اسباب کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور ظاہری نعمت کرنے والا اور محسن کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں توفیق اور قدرت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب انسان کسی نعمت پر شکر ادا کرے تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق اور قدرت پر بھی شکر ادا کرے، پھر اس دوسرے شکر کی توفیق پر شکر ادا کرے۔ یوں ساری عمر ختم ہونے کے باوجود اس کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تفسیر کبیر میں منقول ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی عرض کیا، خدایا میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کجا غیر متناہی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، جب تم نے یہ جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو ہمارا شکر ادا ہو گیا، بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق ہمارا شکر ادا کرتے رہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اس کی حمد کرنے سے عاجز ہیں، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کی اور فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی نعمتوں کا عارف اور اس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ایسی ثنا نہیں کر سکا جیسے ثنا تو خود اپنی کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔